माशाल्लाह आज इमरान अजमेरी भाई के घर मेरा आना हुआ है। काफ़ी अरसे से इनकी तरफ से मुतालबा रहा और कोई ना कोई वजह बन जाती थी कि कहीं सफ़र हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था, तो मैं आ नहीं पाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई है। इनसे हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है और कुछ यादगार बातें हैं इनसे हमारे दोस्ती की। हमने सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद का और मदीने का साथ किया है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इमरान मौजूद होंगे। ये वही सफ़र था कि जिसमें हमारा कुछ वीज़ा का प्रॉब्लम हुआ था, और ये हज़रत दूल्हा शाह सब्ज़वारी रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत हमने देखी थी, ख़ुद एक्सपीरियंस की थी उस करामत को। और इमरान अगर मैं गलती करूँ तो आप मेरी वो याद दिला दीजिएगा। जो मुझे याद था कि हुआ ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। चले मैं स्टार्ट वहीं से करता हूँ कि मैं क़िबला सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब बापू शरीफ, जिनका पिछले दिनों में उर्स भी मनाया, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, मोहसिन दावत इस्लामी हैं, और मुझ पर तो उनको ख़ास मुझ पर एहसान है उनका। मेरी तरबियत में उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो उनके साथ हम हर साल ही अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ की हाज़िरी को जाते थे, और मदीने शरीफ के साथ साथ कोई ना कोई एक मुल्क हम ऐड करते थे। एक बार हम अरब इमारात गए, एक बार हम अफ्रीका गए। अब ये पिछले दिनों अफ्रीका में था तो अफ्रीका वालों ने याद दिलाया कि शाबान ही का महीना था 1994 में आप बापू शरीफ के साथ वहाँ आए थे, और आज मैं 2024 में दोबारा गया। 30 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब के साथ हम कीनिया, तंजानिया, उन मुल्कों में अब मेरा फिर उसी महीने में जाना हुआ। बहरहाल उस दौरान भी मैं गया था, मगर 30 साल पूरे हुए तो वो यादगार हुई। तो हुआ ये कि उस काफ़िले के इंतज़ामी उमूर में मुझे भी कुछ कोशिश करने का मौका मिलता था। अब हुआ ये कि हमारा बगदाद शरीफ का वीज़ा लग गया। बगदाद शरीफ का वीज़ा उस ज़माने में भी ग्रुप वीज़ा लगता था, मगर मदीने शरीफ का हमारा वीज़ा नहीं आया। 8 लोग थे या 9 थे, हम 9 अफराद थे, उसमें कुछ इस्लामी बहनें भी थी, ख़ानदान के कुछ अफराद भी थे। हम 9 लोगों का वीज़ा नहीं आया। मेरे घर पे महफिल मदीना हो गई, और जिसमें जनाब सारे ही दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान और उस ज़माने के जो भी बड़े बड़े नातख़्वां थे सब आए। बहुत अच्छी महफिल, पूरे काफ़िले की महफिल मदीना मेरे घर पे हुई। ठीक है, अच्छा मुझे पता है मेरा वीज़ा नहीं आया, और हम यही दुआ कर रहे हैं कि सुबह रवानगी है, वीज़ा आ जाए। अब ऐसा हुआ कि पूरा मदनी हमारा काफ़िला जो था वो बगदाद हमें छोड़कर रवाना हो गया। हमारा वीज़ा नहीं आया। हमें सुबह एम्बेसी जाना था 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, तो रोज़ जाते थे एम्बेसी में, वीज़ा आता ही नहीं था। अब तो बड़े आसान हो गए, ऑनलाइन वीज़ा हो गए। उस ज़माने में सारी रात एम्बेसी के बाहर सुबह जाके खड़े होना पड़ता था। तो एक दिन सुबह हुई तो शायद इमरान ने या एक और भाई थे, रिजवान शायद उनका नाम था, उन्होंने कहा कि आज हमारा वीज़ा लग जाएगा। मैंने कहा रोज़ आते हैं, कहते बस मैं कह रहा हूँ ना आज लग जाएगा। मैंने कहा अच्छा। हम गए और हमारा वीज़ा लग गया। मैंने कहा यार इतना यकीन आपको कैसे था, वीज़ा कैसे लग गया? आप कह रहे आज लग जाएगा। कहा मुझे पता था आज लग जाएगा, वजह क्या है? बोला कल रात हम दूल्हा शाह सब्ज़वारी पे बैठे थे और वहाँ रो रहे थे, दुआएं कर रहे थे अल्लाह की बारगाह में। आंख लगी तो ख्वाब में दूल्हा शाह सब्ज़वारी तशरीफ़ लाए, और उन्होंने 9 हम जितने 9 लोग थे सब हम मौजूद थे उनके दरबार में, और उन्होंने कहा घबराना नहीं, सुबह वीज़ा लग जाएगा। अच्छा अब ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, अब भी ये आसान नहीं है कि एक काफिला आधा पहुंच चुका हो और पीछे दूसरे काफिले ने उसको ज्वाइन करना हो। बगदाद शरीफ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, पहले ईरान जाना पड़ता था। हम ईरान से बाय रोड बगदाद जाना होता था। काफिला हमारा बगदाद पहुंच चुका था। हम 9 अफराद फिर पाकिस्तान से तेहरान गए। तेहरान से 50 सीटर बस करवाई जिसमें 9 अफराद थे हम सिर्फ पूरी बस में। 15 घंटे का किरमान शाह बॉर्डर एरिया था, वहां तक हमने ट्रेवल किया। अच्छा उस जमाने में मोबाइल फोन की फैसिलिटी थी नहीं कि आप मोबाइल करेंगे बुला लेंगे, टेलेक्स चलता था। हमने टेलेक्स के जरिए पैगाम दिया कि हम इतने बजे, अच्छा अंदाजा ही था बस कभी लेट भी हो सकती है, जल्दी भी पहुंच सकती है। हमें अंदाजा था कि इतने बजे हम जो है पहुंच जाएंगे बगदाद बॉर्डर पे। हमने कहा इस वक्त हम बगदाद बॉर्डर पे पहुंचेंगे, आप मेहरबानी करके बगदाद से जो स्पॉन्सर है उसको भेजिएगा। वो अरबी था, उसका नाम भी याद है, नूरी उसका नाम था। तो बहरहाल हम वहाँ पहुंचे। अब हमें उम्मीद भी नहीं, कोई टेलीफोन भी नहीं, कोई व्हाट्सएप भी नहीं कि हम किसी को बताएं। ये बात मेरा ख्याल है कि आज से ऑलमोस्ट 27-28 साल, 1996 28 साल पुरानी बात है। मैं 28 साल पुराना वाकया आपको सुना रहा हूँ। 1996 से हमारी इमरान से दोस्ती है, यूं समझिए। तो 96 में हम गए, हमारे पास कोई मोबाइल, कोई व्हाट्सएप, कोई ईमेल, ये फैसिलिटी नहीं थी। टेलेक्स चलता था। बगदाद उन दिनों जंगी हालात थे। हमें उम्मीद थी कि कोई ना कोई तो आ जाएगा। बस चले गए थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हम बॉर्डर पहुंचे तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वाकई वो स्पॉन्सर भी वहाँ आ गए, हमें उन्होंने क्लियर भी करा दिया, और हम अपने काफिले से जाके मिल गए। तो उसमें जो है ना, वो कहते हैं ना, वो शेर समझ आया कि कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत।
کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث ورا کا مجھ کو، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ غوث ورا کا مجھ کو، پھر مسجد نبوی کے دکھلا دے مینار دولا میرے سبزواری، میرے سبزوار دولا شاہ سبزواری میرے سبزواری. بہرحال امیر اہل سنت سے بھی ہم نے سنا ہے کہ مدینے جانا ہو تو دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جایا جائے، وہاں جا کے دعا کی جائے. ہم تو خود اس کو ایکسپیرینس کیا بیٹھے ہیں اور ہمیں پتا تھا کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا قافلہ ہی چھوڑ کے چلا گیا ہم کیسے جائیں گے بغداد، کیسے انہیں جوائن کریں گے، کیسے مدینے جائیں گے. تو یہ زندگی کا ایک یادگار واقعہ تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو سناؤں. بہرحال درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ مدینے جانے کے لیے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ شاندار وظیفہ ہے. جس کو مدینے جانا ہے علماء کہتے ہیں وہ کثرت سے درود پاک پڑھے تو اس کا بلاوا آ جاتا ہے. نبی پاک کا دیدار کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور جو 1000 بار درود پاک پڑھ لے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا، خلاصہ حدیث ہے، وہ مرے گا نہیں کہ جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یعنی مرنے سے پہلے اس کو جنت میں اپنا گھر دکھا دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو اب رمضان میں پریکٹس نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ فضول باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، تھوڑا موبائل فون سے بچائیے اور درود پاک کی کثرت کیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا آگے آ جائیں، میرا خیال ہے کچھ لوگ کھڑے ہیں پیچھے، تو اچھی نیت کے ساتھ. کوئی بات نہیں، ٹھنڈی زمین، جوان بچے ہیں، آ جائیں آگے آ جائیں آگے آ جائیں. شاباش. مدینے جانا ہے تو وہاں کے فرش پہ نہیں بیٹھنا. غوث پاک کے بارگاہ میں جائیں گے تو بغداد کا فرش بھی ٹھنڈا ہوگا. کوئی بات نہیں، آگے آگے آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج چونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے، میں قرآن پاک، چونکہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینے سے قرآن کو خاص نسبت حاصل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا نا تو رمضان اور قرآن اس کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا یا اللہ میں نے دن میں روزے سے اس کو روکا، روزہ کہے گا، اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے رات اسے تلاوت کی وجہ سے، تراویح کی وجہ سے یہ جاگتا رہا، قیام کیا اس نے. تو قرآن اور رمضان یہ دونوں شفاعت کریں گے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے. تو ہمیں قرآن کو تھامنا ہے ماہ رمضان میں. اچھا، اب قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ کریم نے قرآن میں بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں اور قرآن کے واقعات میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق موجود ہے. تو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو ایکچولی اس کائنات کے اولین واقعات میں سے ہے. بنی نو انسان کیسے پیدا ہوئے، کیسے آگے بڑھے. یعنی میں اور آپ آدمی کہلاتے ہیں. ہم کیوں آدمی کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے، بٹ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے کریٹ کیا گیا، آپ کی جو ہے وہ خلقت کیسے ہوئی، آپ کی تخلیق کیسے ہوئی. انسان کو مٹی سے بنایا گیا. ہم کہتے ہیں نا انسان مٹی سے بنا ہے، تو ایکچولی تو مٹی سے نہیں بنے. ہم تو ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا تو ایکچولی ہم سارے مٹی سے بنے ہوئے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں کہ جس بندے کی جہاں پر تدفین ہوتی ہے نا، جہاں اس نے ایک دفن ہونا ہوتا ہے، ادھر کی مٹی سے ہی اس بندے کو بنایا گیا ہوتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا. ایک جملہ سنا ہوگا نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. جدھر کسی کو مرنا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹریول کر کے بھی بندہ ادھر پہنچتا ہے، پھر وہیں اس کی تدفین ہوتی ہے. تو ایکچولی اس کی مٹی وہاں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس بات کو سمجھا جائے تو ایک ایمان افروز بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جانیں قربان. آپ کو پتہ ہے علماء کہتے ہیں ان کو اسی مٹی سے بنایا گیا ہے جس مٹی سے نبی پاک کو بنایا گیا ہے، کیونکہ بالکل روضہ انور کے ساتھ ہی آپ کی قبر ہے نا. تو ایگزیکٹلی وہاں کی مٹی سے جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، وہیں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو بنایا گیا. یعنی یہ گویا پہلے سے سلیکٹڈ تھے، ان کو پہلے ہی چن لیا گیا تھا. اور ایک اور خوش آئند بات یہ ہے کہ جس کی بھی تدفین جنت البقیع میں ہوتی ہے، گویا اس کو مدینے کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بڑی رات ہے، جمعرات کی رات ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اے اللہ مدینے کے سوا ہمیں کہیں موت نہ دینا اور جنت البقیع ہمارا مدفن بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کا وقت آیا تو اللہ کریم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ مٹی لائی جائے جس مٹی سے بنانا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ دیٹس اے بیوٹیفل کوسچن، ویری انٹرسٹنگ، کہ آپ تو پہلے انسان ہیں اور آپ کی تخلیق ہو رہی ہے تو کون سی مٹی سے بنایا؟ حضرت عزرائیل نے جب مٹی زمین سے لینی چاہی نا تو پوری زمین کی اپر لیئر جو اوپر کی پرت تھی وہ ساری کی ساری سمٹ کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے ہر حصے کی مٹی کی آمیزش سے بنایا گیا، مکسچر آف دا سینڈ آف دا ارتھ فرام ایوری پارٹ آف دا ارتھ، کائنات کے ہر جگہ کی مٹی اس میں شامل ہے۔ پھر علماء اس کی بڑی پیاری تطبیق، بڑی خوبصورت اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت آدم کی اولاد میں ہر قسم کا بندہ پیدا ہونا تھا، جتنے گورے ہیں انگریز جس کو ہم کہتے ہیں وہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، جتنے افریقن ہیں، بلیک پیپل ہیں، کالے رنگ والے ہیں وہ بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم ایشینز ہیں گندمی رنگ والے ہم بھی حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ تو ہر رنگ کا، کسی کے بال سیدھے، کسی کے کرلی، کسی کے عجیب و غریب بال ہوتے ہیں، ہر بندہ ایکچولی حضرت آدم کی اولاد سے ہے۔ تو حضرت آدم کو زمین کی تمام مٹی کی آمیزش سے بنایا گیا۔ اسی طرح ہم اگر ایک ہی جد امجد کی اولاد میں سے ہیں تو کوئی بڑا نرم ہوتا ہے، کوئی بڑا سخت ہوتا ہے، کوئی بڑا خوشگوار موڈ والا ہوتا ہے، کوئی بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو حضرت آدم کی اولاد میں ہر قسم کا بندہ ملے گا، کیونکہ اس مٹی میں میٹھی مٹی بھی تھی، ترش بھی تھی، کڑوی بھی تھی، سخت بھی تھی، نرم بھی تھی۔ تو دنیا بھر کا جو کلچر ہے نا وہ گویا سمٹ کر حضرت آدم کی تخلیق میں وہ مٹی آئی۔ اچھا، اب آپ کی جب تخلیق ہوئی، آپ کا پتلا بنا دیا گیا، ابھی آپ کے جسم میں روح نہیں داخل کی گئی تھی، تو آپ کو جنت کے دروازے پر اس پتلے کو، اس جو حضرت آدم کا پتلا تھا اس کو رکھ دیا گیا۔ تو فرشتے بڑے تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہ کون سی نئی مخلوق ہے۔ تو فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اب یہ پوری ڈیبیٹ قرآن میں موجود ہے، میں اس کو سمرائز کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا زمین پر۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر جا کر جس کی اولاد قتل و غارت گری کرے گی؟ خلیفہ بننے کے حقدار تو ہم ہیں، دن رات تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک مکالمہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے علوم عطا فرمائے۔ اچھا، علم کتنا عطا فرمایا؟ اس کی مفسرین نے تفصیل لکھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک روایت کے مطابق 6 لاکھ زبانیں عطا فرمائی گئی، 600,000 لینگویجز آپ کو آتی تھی، 6 لاکھ قسم کی بولیاں آپ کو آتی تھی۔ اچھا، ایک تو کیا ہوتا ہے، نارملی ہم میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے 2-4 زبانیں سیکھ لیتے ہیں نا، 2-4 جملے سیکھ لیتے ہیں، ہم کچھ بات کر لیتے ہیں اس زبان میں۔ نہیں، ہر زبان میں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیز کا نام معلوم تھا، قیامت تک آنے والے ہر بندے کا نام معلوم تھا، تمام درختوں کا، تمام پرندوں کا، تمام چرندوں کا، تمام حیوانات کا، تمام دنیا کی اشیاء کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر چیز کا علم ہر زبان میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ اور پھر اللہ کریم نے فرشتوں سے سوال کیا کہ بتاؤ اس چیزوں کے بارے میں۔ کہتے ہیں اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ حضرت آدم سے فرمایا تو آپ نے جواب دینا شروع کر دیا۔ یعنی حضرت آدم کو فوقیت دی گئی علم کی وجہ سے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اچھا، حضرت آدم کو جب آپ کے جسم میں روح داخل کی گئی نا، تو سب سے پہلے روح جب سر کی طرف سے داخل ہوئی تو پہلے آپ کی ناک میں روح پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، پھر زبان پر روح پہنچی تو آپ کی زبان سے جو پہلا جملہ جاری ہوا وہ تھا الحمدللہ۔ یعنی کائنات میں سب سے پہلا جملہ اگر کسی انسان نے کہا تو وہ کہا الحمدللہ۔ اچھا، جب کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ مگر اس وقت تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں تھا۔ تو جب آپ نے چھینک کر الحمدللہ کہا تو اس کا جواب رب عز و جل نے خود ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں سے اس پوری کائنات کا ایک ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ بیفور دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ ایک پرٹیکولر پرسنالٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ شیطان اس دنیا میں شیطان نہیں تھا، اس وقت تک وہ عزازیل تھا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، وہ تو ٹیچر آف اینجلز تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، وہ ہزاروں سال عبادت کرنے والا تھا۔ اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو فرشتوں کی صف میں حاضر ہوتا تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اتنا بڑا اسٹیٹس تھا اس کا۔
مگر شیطان مردود کے دل میں خیال آیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کیوں کرنا ہے، اور اس نے اپنا ایک فلسفہ پیش کیا. اور یہ جو بات اس نے کہی وہ بھی قرآن میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. اے اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے. یہاں دو بڑے پرابلم تھے. ایک تو اللہ کے ڈیسیشن پر آرگیومنٹ ہے، اللہ نے فرما دیا، کام تھا ماننا، فرشتوں نے مانا. ایک تو اعتراض، دوسرا پراؤڈ، تکبر کہ میں بہتر ہوں. اور تیسرا اس کے اندر ایک اور بڑا پرابلم یہ تھا، علماء نے تو یہ بھی بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے کہ اس کا یہ فلسفہ ہی غلط تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے. اور علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی. آپ علماء کہتے ہیں آگ پر مٹی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے، مگر آگ مٹی کو ختم نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو افضل کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی چیز امانتاً رکھنی ہو، سنبھال کر رکھنی ہو تو آگ میں رکھتے ہیں یا مٹی میں رکھتے ہیں؟ آگ میں رکھیں گے تو ختم ہو جائے گی نا، جل جائے گی. مٹی میں چھپا کے رکھتے ہیں، مٹی میں دبا کے رکھتے ہیں. مٹی رازدار ہے، مٹی سنبھالتی ہے. علماء نے اس کی کئی ساری لاجکس بیان کی کہ ہر صورت میں مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل ہے. اور شیطان کا یہ کہنا ہی غلط تھا کہ آگ بہتر ہے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. لیکن الٹیمیٹلی جو بڑا پرابلم اس پورے سینیریو میں تھا وہ یہ تھا کہ اس نے تکبر کیا. آج تکبر کی پہلے تعریف سمجھ لیں. تکبر ایکچولی کس کو کہتے ہیں، پراؤڈ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھے کہ میں اس سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اچھا، ادھر جب اللہ کریم کی طرف سے آرڈر ملا سجدہ کرنے کا تو تمام فرشتے باری باری سجدے میں گئے. اچھا، سجدہ کتنا بڑا تھا؟ یہ وہ سجدہ نہیں جو 2-4 منٹ کے لیے ہم سجدے میں جاتے ہیں. جمعے کا دن تھا، زوال کے وقت سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں رہے. اتنا طویل سجدہ ہوا. سب سے پہلے حضرت جبرائیل سجدے میں گئے، پھر حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ سب باقی سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. مگر یہ مردود کھڑا رہا تکبر میں اکڑ کر. اور اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ کیا آیا کہ اللہ کریم نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، راندہ درگاہ کر دیا. وہ جنت میں رہتا تھا. شیطان جو تھا نا وہ جنت میں رہتا تھا، اور اس کو جو آرڈر ملا، جس طرح اسے اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ فخرج منها فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. فرمایا تو جنت سے نکل جا، تو راندھا ہوا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. اور اس کا چہرے کا نور چھین لیا گیا، وہ سیاہ ہو گیا، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے. تخلیق آدم اور شیطان کو جنت سے جو نکالنے کا واقعہ ہے، اس میں ہم سب کے لیے بہت کچھ درس ہے. علماء نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ کریم نے مختلف انداز سے انسان کو پیدا کر کے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے ہیں. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں مرد و عورت یہ کہتے کہ جناب اگر ہم نہ ہوتے ہیں تو اللہ کی یہ جو انسان ہیں یہ اس کی نسل ہی نہ بڑھتی. وی آر دا ریزنز. ماں باپ ہیں تو اولاد ہے نا. ماں باپ ہی نہ ہوتے، مرد عورت دونوں مل کے سوچ رہے ہوتے، تو اللہ نے حضرت آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے بتایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا جناب، کسی موقع پر کوئی عورت کہتی کہ عورت کے بغیر تو جناب نسل انسانی چلی نہیں سکتی. عورت ہے تو جناب ساری دنیا چل رہی، ماں بنے گی تو عورت آگے نسل انسانی چلے گی نا. تو اللہ نے حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی پسلی سے، بغیر عورت کے. نو ویمن انکلوڈ نہیں ہے اس میں. حضرت حوا کی ولادت میں کسی عورت کا کوئی کام نہیں ہے. اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کر کے بتایا کہ رب چاہے تو بغیر ماں کی اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے مرد کسی زمانے میں کہتا جناب مرد ہے تو اولاد انسان چلے گی نا، باپ ہے تو چلے گا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے بتایا کہ میرا رب جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے. یہ تمام اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں. بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر والد کے پیدا کر سکتا ہے. سبحان اللہ، انک علی کل شیء قدیر. بہرحال ایک اور جو بات میرا مین ٹاپک ہے جس پر میں نے کچھ بات کرنی ہے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں، تاجران بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا ہے. اس پورے انسیڈنٹ سے جو بات بڑی سیکھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ تکبر کتنی بری بلا ہے. ٹھیک ہے، ساری زندگی کی عبادت شیطان نے اتنی عبادت کی جتنی ہم نے نہیں کی ہے.
شیطان کے پاس اتنا علم تھا جتنا ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ فرشتوں کا بھی استاد تھا، جنت میں رہتا تھا، جنت کا خزانچی تھا. اس اسٹیٹس کا لیول تو سمجھو نا. مگر ونس ہی میڈ تکبر، ایک بار زندگی میں اسے تکبر کیا، سب کچھ چلا گیا. اور جو روز تکبر کر رہا ہے، جو آج روز تکبر کر رہا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ حدیث پاک آپ سب کو یاد ہوگی، بچپن سے سن رہے ہیں. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ اتنا سا ڈاٹ، یہ ایگزامپل ہوتی ہے کہ جس کے دل میں ایک نقطے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ شیطان نے تو ونس ان اے لائف ٹائم کہا نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. جو روز یہ کہتا ہو، اس نے ایک بار کہا تو سب برباد ہو گیا. جو روز یہ کہتا ہو. اچھا، ہم میں سے کئی لوگ ہیں کہ جب بھی اس طرح کا بیان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یار میں کیا تکبر کرتا ہوں، میں تو بڑا عاجز آدمی ہوں. ٹھیک ہے نا، چلیں تھوڑی سی میں ایگزامپلس کے ذریعے تھوڑی ڈیٹیل سے سمجھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو خیال یہ آتا ہے یار یہ پیسے والے کرتے ہیں، مالدار جو ہے نا وہ تکبر کرتے ہیں غریبوں پر. یہ بھی ہماری بھول ہے. علماء نے اس کی ریزنز بیان کیے. تکبر صرف مالدار نہیں کرتا، تکبر کے 8 اسباب بیان کیے. عبادت بھی تکبر لاتی ہے، ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے، مال بھی تکبر لاتا ہے، خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے، طاقت بھی تکبر لاتی ہے، اقتدار بھی تکبر لاتا ہے، شہرت بھی تکبر لاتی ہے. دیر از نو اونلی کہ صرف مالداری تکبر کرتے ہیں. اب آپ کا عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ آج کل سارے ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، روزے رکھ رہے ہیں، بڑے عبادت گزار بنے ہوئے ہیں. جنت کا لگتا ہے پکا پکا ٹکٹ مل گیا ایسا لگ رہا ہے. اللہ کرے جنت کی حاضری مل جائے ہمیں، باقی ہمارے روزے نمازوں کا حال ہمیں پتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی، تھوڑی سی روزے رکھ لیے، او ہو یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا، دیکھو میں سارے روزے رکھ رہا ہوں، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، یہ تو تراویح نہیں پڑھ رہا. بھائی آپ پڑھیں، باقی کسی کو کمتر سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا معلوم اس کا اور رب کا کیا معاملہ. اچھا ہماری کون سی قبول ہو گئی گارنٹی کیا ہے ہمارے پاس؟ ہیں اس کو اس طرح سمجھیے. ایک بار ایک بزرگ اپنے بچے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، کسی سرائے میں، کسی آج کل تو ہوٹل ہوتے ہیں، اس زمانے مسافر خانے ہوتے تھے. آرام کیا، تہجد کے لیے باپ بیٹے اٹھے. بیٹا اٹھ کے کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا. تو والد بڑی کمال کی شخصیت تھے. آپ نے کہا بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک ہی تھا. بات ایک جملے میں سمجھا دی انہوں نے. تہجد پڑھ کر باقی لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا نا. تو یہ بات سمجھیے. آپ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، مگر you have no right کہ آپ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیں. اللہ نکتہ نواز ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ جانے کس کو چھوٹے سے عمل پر بخش دے اور میری ساری اگر اتنی ساری نیکیاں تکبر کی وجہ سے برباد ہو جائے. علم بھی تکبر لاتا ہے. آپ نے علم سیکھا، بڑی بات ہے، علم دین سیکھا، بہت اچھی بات ہے، مگر اس لیے سیکھا کہ دوسروں کو حقیر سمجھیں کہ اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں، مجھے تو مسائل آتے ہیں، اس کو مسائل نہیں پتا، میں نے تفسیر قرآن پڑھی، اس کو تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. نہیں، یہ کام نہیں کرتا ہے. بالکل علم حاصل کرے، بڑی بات ہے، مگر علم سیکھ کر کسی کو حقیر نہ سمجھنا. بلکہ احادیث میں مضمون ملتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل. جو اپنے آپ کو عالم جانے وہ تو جاہل ہے، جو کہے کہ میں عالم ہوں. تو یہ اظہار کرنے والے کام نہیں ہوتے. وہ الگ بات ہے کہ علماء کو کچھ اجازتیں ملی ہوئی ہیں کہ کہیں مسائل بتانے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، تعارف، نیت کی بات ہے نا. نیت یہ ہے کہ میں اپنا روب جاڑوں گا تو وہ علم بھی وبال بن جائے گا. بالکل اسی طرح مالدار پیسے والا غریب کے اوپر تکبر کر رہا ہوتا ہے. حسین جو ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رنگ گورا، میں جناب چمکتے چہرے والا، اس کا رنگ سانولا ہے. طاقتور کہتا ہے یہ کمزور ہے، میرے پاس اتنی طاقت، اتنا اقتدار، اس کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں، چوٹی کی طرح مسل دوں گا. یاد رکھیے یہ جتنے تکبر کرنے والے نا، ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے اقتدار ہے، چاہے دولت ہے، چاہے شہرت ہے، چاہے خوبصورتی ہے، چاہے علم ہے، یہ سب رب نے دیا ہے. وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. ہاں ہم نے مالداروں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے، خوبصورتوں کو بیمار ہوتے دیکھا ہے، بستر پر پڑے ہوئے دیکھا ہے. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب رب چاہے. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، عاجزی کا پیکر رہنا ہے، تکبر قریب نہیں آنے دینا. احادیث میں ایک اور مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین چونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں گے، جن کو لوگ اپنے پیروں ترے روند کر قیامت کے دن جائیں گے. تو بہت بڑا گناہ ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلے گناہ ہوئے نا، سب سے پہلے گناہ ہونے والوں میں سے گناہ ایک تکبر بھی ہے. تو شیطان نے کیا تھا اور اس کا نتیجہ اس نے کیا بھگتا. تو ہم کدھر جائیں گے؟
عبادت ضرور کیجئے، روزے رکھیے، نمازیں پڑھیے، مگر عاجزی کا پیکر رہیے۔ اب کئی لوگ اس وقت راشن بانٹ رہے ہوں گے، کئی لوگ اس وقت افطاری کروا رہے ہوں گے، کئی لوگ اس وقت جناب چندہ دے رہے ہوں گے اللہ کی راہ میں، بہت اچھی بات ہے، ساری نیکیاں ہیں، مگر یہ کرتے ہوئے بھی نا عاجزی کے پیکر رہنا ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں کہ میں کسی کو افطاری کرا رہا ہوں، میرا کیا کمال میں کسی کو راشن دے سکتا ہوں، میری اوقات میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں ہوں کون جو کسی کی مدد کر سکتا ہوں؟ ارے دینے والا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ اللہ تیری مہربانی، مجھے اس قابل بنایا کہ میری وجہ سے کسی کا افطار ہو رہا ہے، مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، میرے گناہ کتنے ہیں؟ تو سجدہ شکر ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی، دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا، کبھی اکڑنا نہیں ہے، کبھی پھولنا نہیں ہے۔ اور اب میں آخری بیان، تو یہ ٹاپک اتنا طویل ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر میں 2-3 ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار میں تکبر، ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اب مولانا صاحب بات تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، مگر میں نہیں کرتا۔ میں 2-3 آپ کو ایگزامپل سمجھاتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ تکبر ایکچولی ہم کیسے کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیا ہم کسی غریب مسلمان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند کرتے ہیں جس کے کپڑے تھوڑے سے میلے سے ہوں؟ کیا کسی غریب مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں؟ کیا اس کو اپنی سواری میں اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں؟ نہیں، تو پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر بھی کھانا کھایا کرتے ہیں، اپنی سواری پر اپنے خادم کو بٹھایا کرتے ہیں۔ کیا اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں کبھی اپنے ملازم کو بٹھانا پسند کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کا مطلب اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو نا؟ یہ برابر کی سٹنگ کے معاملے میں اتنا تکبر ہے لوگوں میں، اتنا برا فیل کرتے ہیں کہ یہ کدھر بیٹھ گیا ہمارے درمیان۔ بعض اوقات دعوتوں میں یہ نظارے ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگوں کی الگ نشست ہے، عام لوگوں کی الگ نشست ہے، اس میں غلطی سے کوئی ادھر آ جائے ہیں نیاز کے اندر ہمارے تھال پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ بھائی کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا، اگر آپ تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ سبحان اللہ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ غریب فقراء مسکین بیٹھے روڈ پہ کھا رہے تھے، کہ حضور ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کھا تو نہیں سکتا ہوں، ہم سید ہیں، آل رسول ہیں، ہم صدقہ نہیں لے سکتے، مگر ان کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ بیٹھے، اور پھر فرمایا میرے گھر آنا، تمہاری میرے گھر دعوت ہے۔ پھر اپنے گھر ان کی دعوت کی۔ تو اپنے دل کو چیک کریں، سلام نہیں لیتے لوگ ہیں۔ دوسری ایگزامپل، میں کیوں سلام کروں؟ لوگ مجھے سلام کریں نا، چھوٹا مجھ سے مجھے سلام کرے، ملازم آ کے مجھے سلام کرے، میرا رشتہ دار غریب ہے وہ مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام لوں پہلے؟ تو پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی آتا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سلام فرماتے ہیں۔ آقا تو سب کے آقا ہے نا، سارے غلام تھے نا صحابہ بھی، مگر وہ آقا ہو کر سب کو سلام کریں۔ میں کہوں نہیں مجھے ملازم سلام کرے، میں کبھی ایسا ہوا میں آگے بڑھ کے ملازم کو سلام کروں، ہاتھ ملاؤں، طبیعت پوچھوں، کسی غریب مسجد کے خادم سے جا کے سلام کروں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی سمجھنی ہے کہ دل کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، دل تکبر میں ڈوبا ہوا لگتا ہے۔ بلکہ علماء نے تکبر کے علاج میں سے یہ ایک علاج بیان کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے دل سے تکبر اتر جائے، عاجزی ملے، تو لوگوں کو سلام میں پہل کریں، جس کو جانے جس کو نہ جانے سب کو سلام کریں، آگے بڑھ بڑھ کر سلام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میرے دل سے تکبر اتر جائے، آپ دیکھیں انشاءاللہ بڑی نرمی آ جائے گی دل میں۔ ہم تو سلیکٹڈ لوگوں کو سلام کرتے ہیں، جو جاننے والا ہے اسی کو سلام کرتے ہیں۔ مسجد میں بھی نماز پڑھ کے سلام اسی کو کرنا ہے جس کو جاننے، نہیں جانتے تو سلام ہی نہیں کرتے۔ ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر تیسری بات جو تکبر میں جو آپ جس کو چیک کر سکتے ہیں، امیر بلائے تو فوراً چلے جائیں، اور غریب بلائے اپنے گھر پہ تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، نہیں یار میں بیزی ہوتا ہوں، پتہ نہیں ہے ٹائم نہیں ہے، اب بتائیں کیا کھلائے گا غریب آدمی بیچارہ، اس کا مینیو بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کہاں اس کے گھر جائیں گے؟ امیر نہ بلائے تو برا لگتا ہے، کیا سب کو دعوت دی سیٹھ صاحب نے مجھے نہیں دی؟ اپنے دل سے پوچھے نا یہ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے گھر جایا کرتے تھے، بلکہ ایک بار تو ایک حبشی غلام آیا، کہتا ہے حضور میرے گھر آپ کی دعوت ہے، میرے پاس پرانی چربی ہے اور کچھ کھجوریں ہیں۔ اس غلام نے مینیو بھی بتا دیا کہ کھلانا کیا ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ تو ہم اس نبی کی امتی ہیں نا، تو خدا را اپنے دل سے تکبر کو دور کیجئے، چیک کیجئے کہ کہیں میں اس بیماری میں مبتلا تو نہیں، میں کہیں جاؤں لوگ کھڑے نہ ہوں تو برا لگتا ہے، اچھی جگہ پر نہ بٹھائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب مجھے اچھی جگہ کیوں ملنی چاہیے کہ میں باقی لوگوں سے اچھا ہوں، سپیریئر ہوں؟ تکبر اور کس شے کا نام ہے؟ سنت پتہ ہی کیا ہے؟ بندہ محفل میں ہے، جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھ جائے، پھلانگنا بھی نہیں چاہیے لوگوں کو، مگر
ہم کہ نہیں یار وی آئی پی سیٹ پہ بیٹھوں گا, وی آئی پی آدمی ہوں. نہیں, لوگ بٹھائیں وہ الگ بات ہے, آپ کے دل میں تمنا نہیں ہونی چاہیے. یہ بڑی باریک لائن ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اللہ نے اگر آپ کو حسین بنایا ہے تو یہ رب کی مہربانی ہے. اب آپ جناب کسی کا اگر رنگ درست نہیں ہے, بیچارے کا قد چھوٹا ہے, لمبا قد ہے, یا اس کا جسم فربا ہے, تو اس کا نام رکھو گے کہ یہ موٹو ہے تو یہ پتلا ہے تو یہ لمبا ہے تو کانا ہے تو کالا ہے. سوچئے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی طرح چل کے دکھاتے ہیں, اس کی طرح بول کے دکھاتے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس کا. خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ اس کا دل توڑ رہے ہو. اللہ نے تمہیں اس سے اچھا بنایا, شکر ادا کرو نا. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا میرے پیر سلامت ہیں, میرے بھائی کے نہیں, اس کے بھی ٹھیک کر دے. اللہ میری آنکھیں ٹھیک ہیں, اس کی آنکھ بیچارے کی صحیح نہیں دیکھتی, اس کی آنکھ ٹھیک کر دے. اس کو بیچارے کا نام رکھو گے؟ یہ دوستوں میں, نوجوانوں میں بڑا ہوتا ہے. نہ کریں ایسا, یہ دل آزاریاں چھوڑ دیں. ماہ رمضان یہ توبہ کا بھی مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے میں توبہ کرنی ہے اور اس بیماری کو اپنے دل سے فارغ کریں. اور اس کا ایک خوبصورت علاج یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میرے دل کو تکبر سے پاک کر دے, مجھے عاجزی کا پیکر کر دے. شعر تو بڑا پڑھتے ہیں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. لیکن ہمارے اندر عاجزی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ تکبر دل میں آ گیا نا تو برباد ہو جائیں گے. شیطان ہمارے سامنے مثال ہے, ایک بار تکبر کیا سب چلا گیا. کیا معلوم میرے روزے, نمازیں, عبادتیں سب منہ پہ نہ مار دی جائیں. تو اللہ کرے کہ یہ بات آج ہم سیکھیں. اللہ آج کی رات کی برکت سے ہمیں عاجزی کا پیکر بنا دے, ہمیں سب کے ساتھ نرم کر دے, شفیق کر دے. علماء نے ایک اور بڑا پیارا اس کا انداز لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل سے تکبر صاف ہو جائے, اپنا سودا سلف, اپنا سامان خود اٹھائیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا برا لگتا ہے جب ملازم ساتھ ہے, وہ میرا چپل اٹھائے گا, وہ میرے بیگ اٹھائے گا, میں کیوں اٹھاؤں؟ اگر آپ کو یہ فیسلٹی حاصل بھی ہے نا کہ آپ کا سامان کوئی اور اٹھاتا ہے, تو آپ جان بوجھ کر اپنا سامان پبلک میں اٹھا کر جائیں. روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی پاک تو گھر کی سبزی اٹھا کر جاتے تھے. حالانکہ کتنے خادم, سارے صحابہ خادم تھے, مگر کیا عاجزی کا انداز تھا. کاش ہمیں بھی یہ انداز سیکھنے کو مل جائے, ہم بھی عاجزی کے پیکر بن جائیں. باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں, لیکن چلیں بزرگوں کی باتیں ہیں, بڑوں کی باتیں ہیں, اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اس پیارے ماحول سے وابستہ رہیں. اور الحمدللہ اس مہینے میں جہاں آپ نے بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں, وہاں سخاوت بھی کرنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز تھا کہ اس مہینے میں آپ خوب سخاوت فرماتے تھے. جبریل امین آتے تھے پیارے آقا کے پاس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کا دور ہوتا تھا اور صحابہ کہتے جب جبریل امین آتے تھے نا تو نبی پاک اتنی سخاوت فرماتے کہ تیز آندھی سے زیادہ آپ کی سخاوت کا دریا بہتا تھا. جو سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے. تو اس مہینے میں خوب خرچ کریں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. یہ حدیث پاک نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمائی ہے. تو اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں, اپنے ملازمین کا خیال رکھیں, آس پڑوس کے لوگوں کو دیکھیں اور خرچ کریں. انشاءاللہ یہ ملٹی پلائی ہوگا, یہ واپس آپ کو ملٹی پلائی ہو کر ہی ملے گا. اور پھر اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشن میں, اپنے فطرے میں اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں. اتنا بڑا دین کا کام دعوت اسلامی کر رہی ہے. 150 کے قریب ملکوں میں پیغام پہنچ چکا ہے. سال کی 600 کے قریب مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس اور جامعات میں ملا کر 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. اب تک 5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیوں نے درس نظامی اور حفظ و ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. اور پھر الحمدللہ دنیا بھر میں ویلفیئر کے جو کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ سندھ کا بلوچستان کا سیلاب ہو, یا ترکیہ اور شام کا زلزلہ ہو, یا فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد ہو, ہر طرف آپ کو الحمدللہ FGRF کے اسلامی بھائی کام کرتے نظر آ رہے ہیں. تو جو تنظیم اتنا بڑا دینی کام کر رہی ہو, اتنا بڑا ویلفیئر کا کام کر رہی ہو, سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے کہ ہم ایسی تحریک کو اپنے ڈونیشن دیں اور ہم اتنے بڑے دین کے کام میں ساتھی بن جائیں. آخری بات فطرہ دینا ہے. اس میں بھی ایک مسٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ فطرہ حدیث پاک میں 4 قسم کا بیان ہوا ہے, کھجور کا, جو کا, کشمش کا اور گندم کا. مگر ہم میں سے بڑی اکثریت جو ہے شروع سے ہم ہمیشہ سے گندم کا فطرہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. یقیناً کوئی گندم کا فطرہ دے گا تو اس کا فطرہ ادا ہو جائے گا. مگر اپنے دل سے پوچھئے کہ جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, کیا اس کو لوئسٹ کیٹیگری کا فطرہ دینا چاہیے؟ ہر روز افطار میں بہترین کھجور, جناب فروٹ بھی کھائے, فرائز بھی کھائیں, اور جب آخری دن عید کے دن فطرہ دینے کی باری آئی تو کہا یار وہ سب سے سستا والا فطرہ کون سا ہے بھائی, وہ لے لو 300-400 روپے.
اپنے دل سے پوچھیں کہ عید کی خریداری میں بھی یہ کرتے ہیں کہ یہ دکاندار کے پاس جائیں کہ یار عید کے کپڑے سلوانے، سب سے سستے والا کپڑا دکھاؤ، سب سے سستے والے چپل دکھاؤ، سب سے سستی والی ٹوپی دکھاؤ، بھائی عید پڑھنی ہے۔ عید کی خریداری بہترین، اللہ کی راہ میں سب سے لوہسٹ کیٹیگری۔ آپ خود سوچیں، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں نا، دل سے کریں، بہترین کریں۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، غریب آدمی گندم کا فطرہ دے گا اس کے لیے ٹھیک ہے، مگر جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا وہ اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہوئے عرض بھی کرے، مولا تیری مہربانی، جب سارا رمضان اجوا کھجور سے افطار کیا تو فطرہ بھی اجوا کھجور کا دوں گا نا، ہے سارا رمضان تو نے اتنی میری عزت، مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، تو اب تیری باری میں خرچ کرنے کی باری، وہ بھی میں تیری راہ میں بہترین خرچ کر۔ یہ خرچ کرنا جاتا کہیں نہیں ہے، آپ ہی کے جنت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ تو اس بار اپنا فطرہ بہترین دیجئے، اچھا دیجئے، اور الحمدللہ یہ فطرہ بھی آپ دعوت اسلامی کو دیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے دین کے کام آگے بڑھیں گے۔ اللہ پاک اپنی راہ میں ہمیں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین ارحمنا نحن الفقراء والمساکین ارحمنا نحن الفقراء والمساکین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے رمضان میں جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمانے والے مولا، تیرے بندے تیرے دربار میں رات کے اس پہر تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ آج کی جو محفل ہوئی، بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، جو لنگر پیش کیا جائے گا، تلاوت ہوئی، اے اللہ ان تمام اعمال کا ثواب، قصیدہ بردہ شریف بھی ہوا، اے اللہ سب کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مولا اپنے کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، والدین مصطفیٰ، ازواج مطہرات، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں بالخصوص سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے کریم مولا تمام اولیاء کاملین بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، حضرت دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہمارے عمران اجمیری بھائی کی والدہ اور ان کی مرحومہ بہن کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمارے خاندان سے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جن کے والدین میں سے کوئی ایک، اے اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما۔ اے کریم مولا مانگنے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، اے اللہ آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی مرادیں پوری کر دے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، اے اللہ ہم سے محبت کرنے والوں کی بخشش فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اپنے پسند کے بندوں میں شامل فرما لے، سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ
ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم، جتنے یہاں پر ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہمارے ساتھ سوشل میڈیا پر دنیا میں جہاں جہاں ہاتھ اٹھائے تیرے بندے اور تیری بندیاں حاضر ہیں، اللہ اپنی پریشانیاں تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا۔ طرح طرح کے دکھ ہیں، طرح طرح کے غم ہیں مالک، ہمیں معلوم ہے دنیا والے کہتے ہیں ہماری مشکل بڑی ہے، مگر مولا ہم جانتے ہیں ہم اس پروردگار کے دربار میں سر بسجود ہیں، ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ مالک تو چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اے کریم، جب تو چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی آگ کو باغ بنا دیتا ہے۔ اے اللہ، جب تو چاہے تو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دریائے نیل راستے نکال دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی راستے نکال دے، اے اللہ ہماری مشکلیں بھی آسان کر دے، غموں کے اندھیرے کنویں سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ بیماریوں کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ ہمیں صحت کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر اے اللہ خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ مدینہ پاک سے دوری کے اندھیرے سے نکال کر ہمیں صبح طیبہ کے اجالے میں داخل کر دے، اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، اسی رمضان میں ہمیں حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا میسر کل امر عسیر یسر امری واشرح صدری یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے عمران بھائی کے گھر بار کاروبار پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، اس بلڈنگ پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اس محلے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ بالخصوص تیرے دربار میں دعا ہے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے فلسطین کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما، اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما۔ اے پروردگار جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے آج تو مانگنے کی رات ہے، اے اللہ بن مانگے عطا فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔